नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तलाफ के ब्रेक के बाद हम आपके पास हाज़िर खिदमत हैं। दोबारा हम बात करेंगे जो है मज़ीद वजारतों के लिए जो है राइट साइजिंग का प्लान तैयार कर लिया गया और मंजूरी के लिए जल्द एक समरी जो है वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को भिजवाई जाएगी। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी, रेलवेज, OPF, FDB, PCSI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तब्दीली की जो है मंजूरी दे दी गई है, जबकि सरकारी इदारों का जो सालाना खसारा है वो 10 अरब रुपए तक 10 खरब रुपए तक तजावज़ कर चुका है और कई इदारे बंद या इनके बोर्ड्स की तश्कील नो की जाएगी। हमें हमारे पैनल में कुछ तब्दीली हुई है और हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जनाब शहजाद साहब ने और इसके अलावा हमारे तजिया नगार बाकर हसनैन ने। शहजाद साहब, आपकी तरफ चलूँगा पहले मैं। ये जो राइट साइजिंग का प्लान तैयार कर लिया गया, इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास जो हमारे नाजरीन से आप शेयर करें? जी बिल्कुल, शुक्रिया काशिफ साहब। हुकूमत ने ये फ़ैसला जो है काबीना के कुछ इजलास पहले जो हुए थे उसमें ये किया था कि हम राइट साइजिंग जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का ये मानना है कि उन्हें सालाना जो है 10 खरब रुपए का खसारा जो है वो हो रहा है। लेकिन अब ये तो हुकूमती इक़दामात हैं, जैसे आपने कुछ महकमों का जिक्र किया है कि इन महकमों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो चेंज किए जाएंगे, मगर असल मसला तब भी हल नहीं होगा कि ये 10 खरब का जो खसारा है ये इसी तरह कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि जिन अदारों की ये राइट साइजिंग कर रहे हैं और वो अदारे जिनको इन्होंने बंद करना है वो किसी मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आ रही हैं। अच्छा, अब पिछले दफ़ा जब ये वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया था और इजलास हुआ था, उस इजलास में उन्होंने न सिर्फ राइट साइजिंग के हवाले से बात की थी बल्कि ये भी कहा था कि कई सरकारी महकमों में जो मुलाजमीन हैं उनको भी वो शार्ट करेंगे ताकि किसी हद तक हुकूमती ख़जाने के ऊपर बोझ कम हो। मगर राइट साइजिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी सारे महकमे ऐसे अभी भी मौजूद हैं जो खसारे का बाइस बन रहे हैं। अच्छा, उसमें अब वो अदादो शुमार तो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए दे देते हैं कि हम मुनाफे में जा रहे हैं, मगर हकीकत में वो मुनाफे में नहीं होते। इसी तरह आप देख लें कि कुछ इदारे ऐसे नहीं हैं शहजाद साहब जिनको PIA की तरह प्राइवेट कर दें, उसे प्राइवेटाइजेशन उसकी कर दी जाए ताकि उससे कुछ अर्निंग आ जाए हुकूमत को। जैसे प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान चले हसास अदारा है थोड़ा, ये जैसे करने लाइफ स्टॉक एंड डेयरी को है, इसको आप डेयरी को प्राइवेटाइज कर दें। डेयरी फार्मिंग में जैसे वो बेलारूस वाले आए थे, उनकी बड़ी अच्छी कमांड है, सऊदीया वालों की बहुत अच्छी कमांड है, उनकी डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छी है। ऐसा मुमकिन नहीं है? ऐसा मुमकिन है, क्योंकि आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि कुछ अदारों को जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाए। इसी चीज़ के ऊपर जो जैसा आपने जिक्र किया बेलारूस के सदर के हवाले से, और अभी जो हालिया वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब था उसमें भी देखें वो उन्होंने भी पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करनी। अच्छा, उस सरमायाकारी का कुछ शेड्यूल बनाया गया है, वो कहाँ सरमायाकारी करेंगे? हम सुनते हैं ज़राअत है, उसके अलावा जो एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT में वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो तब इन्वेस्टमेंट होगी जब आपके पास राइट साइजिंग के पास वो अदारे बचें जिनको हुकूमत चलाना चाहती है। अदरवाइज़ आप देखें कि हुकूमत के पास इस वक्त कई ऐसे अदारे हैं जो मैशियत के ऊपर बराह रास्त बोझ हैं। अच्छा, अब जैसे रेलवे का भी पिछले दिनों वहाँ पे उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है जी, इस दफ़ा रेलवे जो है वो मुनाफे में गई है, लेकिन वो मुनाफे में सिर्फ टिकटिंग के हवाले से गई है। जो उसकी ओवरऑल आप कंडीशन देखें, जो रेलवे की काबिज़ ज़मीनें हैं, रेलवे का जो माल वहाँ पे लगाया जाता है, रेलवे की पटरी हैं, रेलवे के जो चाइना से इन्होंने इंपोर्ट किए हैं इंजन्स वगैरह, अच्छा उसमें जो देखने में आया कि जो इनकी ख़रीद थी उसमें वहाँ पे बेकायदगियाँ पाई गई हैं। तो अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो रेलवे जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना खसारा कम कर देगी। राइट साइजिंग है क्या? राइट साइजिंग का मकसद है किसी भी एक इंडस्ट्री को उसकी प्रोडक्शन के मुताबिक, उसके इस्तेदाद कार को उस प्रोडक्शन के मुताबिक लाना कि यार ये आपको इंडस्ट्री आपको जनरेट कितना करके दे रही है, उसकी राइट साइजिंग उस हिसाब से की जाती है। लेट्स सपोज एक कंपनी आपको एनुअली 1 अरब रुपए दे रही है, लेकिन उसके एक्सपेंस जो है वो 2 अरब से ज़्यादा हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? ज़ाहिर है वो खसारे में जाएगी और आपको नुकसान होगी। अभी हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान के जो मुनाफा बख्श इदारे आप कह सकते हैं माजी में रहे हैं, अब वो क्यों खसारे का शिकार हैं? इसलिए कि उनको पर तवज्जो नहीं दी जा रही, उनको उनकी निजकारी की जाने की कोशिश की जा रही है। उनकी निजकारी, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ, उसकी निजकारी की कोशिश की जा रही है। अपने
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو نوازنے کے لیے ان منافع بخش کاروبارز کو، ان منافع بخش کمپنیز کو، ان منافع بخش ایسے اداروں کو جو واقعی پاکستان کی ایک شناخت ہیں، جیسے پی آئی اے ہے، روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ امریکہ میں ہے، اس کو بھی بیچنے تک کا کہا جا رہا ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہو گیا نا جو ایسٹس ہیں ان کی آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو نجکاری کے حوالے سے بات کر رہا تھا. نہیں، نجکاری تو ہوگی. ہم کر رہے ہیں رائٹ سائزنگ کی بات، کہ رائٹ سائزنگ میں آپ اگر او پی ایف، لائف سٹاک، ڈیری اور پرنٹنگ کارپوریشن سے کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے نفع اور نقصان سے تعلق کوئی نہیں ہے نا. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اگر آپ اس پر بھی کام نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کی پرنٹنگ کارپوریشن کو آپ کیسے پرائیویٹائز کر دیں گے؟ ڈاکومنٹس آپ کے تیار ہوتے ہیں، گزٹ آف پاکستان آپ اس کو کیسے پرائیویٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت اس وقت جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں، حکومت اس وقت پاکستان کو چلانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. آپ پرائیویٹ اداروں کو پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ عرصہ پہلے جو سرکاری اسکول تھے ان کو پرائیویٹ کر دیا گیا. اس سے کیا ہوا؟ نہیں، وہ ایک کوشش کی گئی تھی صوبے کی جانب سے، لیکن پرائیویٹ ہو گئے سر، پرائیویٹ ہو گئے. اسلام آباد کی حد تک پرائیویٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن این جی او ہے، اس کو کاشف صاحب میں یہاں ایک بات کروں گا. پرائیویٹائز کرنے سے دیکھیں، جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جو گھوسٹ ملازمین ہیں، ٹھیک ہے، ایک ادارے میں اگر 400 سرکاری سطح پر جو آن لسٹ ملازمین ہیں جو ورک کرتے ہیں، لیکن ان میں اسی ادارے میں 300 سے 400، 500 سے 600 ایسے ملازمین ہیں جو گھوسٹ بھرتی کیے جاتے ہیں، جن کا کوئی ادارے میں قائم نہیں. گھوسٹ ملازمین سے آپ کے جو ہے وہ یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آج کوئی خبر ہے لیڈی کانسٹیبلز جو احتجاج میں جنہوں نے ڈیوٹی سر انجام دی، کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ سر جی، خبر یہ ہے کہ جو لیڈی کانسٹیبلز ہیں 16 جن کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جواب مانگا گیا ہے ان سے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے یہ حالیہ پی ٹی آئی کا 24 نومبر کو احتجاج ہوا ہے تو وہاں پر وہ ڈیوٹی سے غیر حاضر رہی ہیں. ٹھیک. اب معاملہ یہ ہے کہ سر بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جن کو اچھی ڈیوٹی کرنے کی بنا پر انعامات سے نوازا گیا، جیسا کہ ایک کانسٹیبل ہے ہنا اور کانسٹیبل عارفہ، ان کو 5-5 ہزار روپے جو ہے وہ کیش انعام دیا گیا. ایک اے ایس آئی ہے خاتون افسر نسرین، اس کو 20 ہزار روپے انعام دیا گیا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے نا سر، یہ وومن تھانے کی ایس ایچ او ہے؟ نہیں سر، یہ آج کل سبز منڈی میں تعینات ہے. ٹھیک ہے. یہ سر بات یہ ہے کہ یہ جو 16-17 خواتین ہیں کہ جن کو شو کا نوٹس جاری ہوئے، پہلے تو تحقیقات یہ ہونی چاہیے نا کہ یہ بھرتی کب ہوئی ہیں، کون سے وہ انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں جنہوں نے ان کو بھرتی کیا. پھر ان کا ہم نے بتا دیں ہمارے ناظرین، یہ ناصر اکبر خان جو حالیہ ان سے پہلے یہاں پر سے قبل جو جی ان کے پیش رو جی ہم نے فیلڈ میں دیکھا ہے سر. یہ خواتین کمانڈوز جو ہیں، جو لیڈی کانسٹیبلز ہیں، یہ اپنے سینئرز کا مطلب ایک پولیس ہے، ایک ڈسپلن فورس ہے. صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اس احتجاج میں جہاں مرد سارے احتجاج کر رہے ہیں اور کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے بعد شی اسلحہ، خواتین نازک مزاج، صنف نازک ہیں، وہ ان کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کیا ادھر ڈیوٹی کرنی تھی؟ سر دیکھیں، ان کو شوکاز کر دیے گئے. کوئی بھی سر دیکھو مظاہرہ کوئی بھی ہوتا ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان میں خواتین تو جو ہے وہ شرکت کرتی ہیں. جلسے میں خواتین کی شرکت کے حوالے سے خواتین اہلکاروں کی ڈیوٹی کی سمجھ آتی ہے، لیکن ایک احتجاج میں خواتین اہلکاروں کی ڈیوٹی اب ایسے پوائنٹس پہ لگانا جہاں پہ جو مشکل پوائنٹ ہے وہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگا دینا اور پھر کہنا آپ کو غیر حاضر ہے. آپ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ایسے پوائنٹ پہ اگر اسی پوائنٹ سے جو ہے وہ کن پوائنٹس پہ تھی جن 16 سر جی کچھ جو ہے وہ 26 نمبر پر ان کی تعیناتی تھی، کچھ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب 26 نمبر پہ کوئی حالت تھی کہ وہاں پہ کوئی خاتون اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے سکتی؟ سر آپ اور ایسی خاتون اہلکار جس کو ابھی 1-2 سال ہوئے سروس میں آئے. سر جی دیکھیں، اگر طریقہ انصاف کی خواتین جو ہے نا وہ ان مشکل حالات میں گھر سے نکل سکتی ہیں نا، تو یہ خواتین جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے. ہمیں تو اس بدترین احتجاج میں جو ہے نا طریقے تاکہ کوئی خاتون ورکر ایسی نظر نہیں آئی جو جس نے احتجاج کیا. باقر آپ کو نظر آئی تھی؟ آپ نے ہبا فواد کو نہیں دیکھا؟ نہیں، ہم نے یہ دیکھا تھا احتجاج اکثر گراس روٹ لیول پہ کوئی دیکھی ہے آپ نے؟ باقر بہت ساری خواتین نظر آئی، نہ پی ٹی آئی کی کارکنان نظر آئی ہیں، لیکن یہاں ڈی چوک پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ فیملیز جو ہیں اپنی لیڈیز کے ساتھ باقاعدہ گاڑیوں میں پانی کی بوتلیں بانٹ رہے تھے، پانی کی بوتلیں بانٹنے آئے تھے یا احتجاج کے لیے آئے تھے یا جس طرح بھی تھا. لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ خواتین اپنی فیملیز کے ساتھ ڈی چوک پہ
چاہے احتجاج کے لیے آئی تھیں، چاہے سپورٹ کرنے آئی تھیں، چاہے پانی کی بوٹلز دینے آئی تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان خواتین اہلکاروں کی جو ڈیوٹی تھی وہ ان پوائنٹس پہ اس لیے ضروری تھی کیونکہ ہم نے خود یہ دیکھا. تو ظاہر ہے جب انتشار پھیلاتے ہیں تو اس میں خواتین کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈھال بنا کر نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس صورت میں ان خواتین اہلکاروں کی ڈیوٹی جو ہے وہ اس لیے لگائی گئی تھی کہ اگر خواتین ادھر احتجاج کے لیے آتی ہیں تو ان کو اریسٹ کیا جا سکے یا ان کو منتشر کرنے کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئین بھی کہتا ہے کہ ایک جو پولیس کانسٹیبل ہے، جو مرد حضرات ہیں، وہ خاتون کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کے لیے آپ کے ساتھ لیڈی پولیس اہلکار کا ہونا ضروری ہے. اس پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس اہلکار جو خواتین تھیں ان کی ڈیوٹی بنتی تھی ان کو ڈی چوک پہ اور احتجاج کے لیے بنایا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ڈیوٹی بنتی تھی، لیکن اتنے جو ہے وہ برننگ پوائنٹ پہ ڈیوٹی لگانا نہیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب کی خبریں ہم نے دیکھی ہے، آپ ہی دیتے تھے، تو اس میں کوئی خاتون اہلکار، کتنی خاتون احتجاجی مظاہرین جو ہے گرفتار ہوئے. مہمان گرامی ہے نا، جب یہ گفتگو کرتے ہیں نا تو میں ان کو مطلب ڈسٹرب نہیں کرتا کہ اپنی بات کہیں. مطلب آل نیریٹیو شوڈ بی رسپیکٹڈ ایکولی. اگر ان کا ایک نیریٹیو ہے تو میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو ان کو میری گفتگو بھی جو ہے نا وہ تحمل سے سننی چاہیے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، آپ کو کام چور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، محکمے نے آپ کو بھرتی کیا ہے، ایک ڈسپلن فورس ہے، پے کر رہے ہیں، آپ کو پے کر رہے ہیں، آپ کام کریں تو آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. اس میں 2-3 کا ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی سیریس ایشو ہو سکتے ہیں کہ غیر حاضر رہی ہیں، بلکہ 16-17 جو خواتین ہیں ان کا اس طرح غیر حاضر رہنا، پھر ان کا رویہ جو ہے اب تک کی معلومات کے مطابق وہ بھی محکمے میں نہایت ہی غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہ یہ احتجاج کے دوران روٹین میں بھی ان کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ غیر حاضر رہتی ہیں. کوئی کسی نے ہیڈ کوارٹر میں رہائش رکھی ہے، کوئی پرائیویٹلی باہر رہ رہا ہے، اور جو ان کے چٹھا محرر ہے اگر ان سے پوچھیں تو وہ ان سے بڑے تنگ ہیں. اور پھر یہ خواتین جو ہیں وہ خاتون ہونے کا نجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں. پھر جو ان کے محرر ہیں، جو ریڈرز وغیرہ ہیں، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ریسنٹلی ایک سیکورٹی ڈویژن سے ایک لیٹر سامنے آیا تھا. پر کوئی بھی ہے نا سر، بات پھر وہی ہے کہ کام چور نہیں ہونا چاہیے. کام چور نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. آپ نے بھی شہزاد صاحب بہت خدمات سر انجام دی ہیں صحافتی اس میں احتجاج کے دوران. کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کوئی خاتون اہلکار نظر آئیں یا پولیس کی جو کسی احتجاجی خاتون کو پکڑ رہی ہوں؟ جی نہیں، میں نے ایسا نہیں دیکھا. بلکہ چونکہ یہاں پر جو احتجاج اسلام آباد میں ہوا تھا وہاں پہ میں نے خواتین کو کسی احتجاج میں دیکھا ہی نہیں. عام گھریلو خاتون کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ جو سروس میں تھیں. ہاں البتہ یہاں ڈی چوک کے اوپر یہ مناظر تھے، یہاں پولیس اہلکار موجود تھیں اور کافی تعداد میں تھیں، مگر میں نے کسی خاتون کو گرفتار کرتے ہوئے، انہیں اریسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ اس احتجاج میں خواتین کی موجودگی جو ڈی چوک میں تھی وہ نہیں تھی. تو اس وجہ سے میں تو یہی جو دیکھا وہ میں جس احتجاج کو لیڈ ہی خاتون کر رہی ہے تو آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. حیران ہوں میں اس بات پہ کہ خواتین جو ہیں وہ کیوں یہاں پر تعینات تھی. مطلب ان کو نہیں ہوگی سر. لیکن یہ کہ ڈی چوک شہزاد صاحب کا بھی میرا والا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک برننگ پوائنٹ پہ آپ کو خواتین اہلکاروں کو تعینات کرنا اور اس کے بعد ان کو شوکاز کر دینا ایک اچھا عمل نہیں ہے. دیکھیں آپ بھی ہو 1-2 سال پرانے اہلکار ہیں. جو رپورٹرز ہیں انہوں نے ڈی چوک چھوڑا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چائنا چوک سنٹورس کے پاس F6 کے ایریا سے بہت ساری خواتین نکلی ہیں. اور آپ یہ نہ کہیں کہ خواتین، مطلب اگر خواتین کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر بھرتی کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر بٹھائیں ان کو. چلیں کاشف صاحب، شو کاز نوٹس ظاہر ہے وہ ادارے نے کیا ہے، ڈیوٹی پہ غیر حاضری سے کیا ہے کہ آپ بغیر وجہ کے اپنے پوائنٹس پر نہیں پہنچی، اپنی ڈیوٹیز پر نہیں پہنچی. ہم بات کر رہے ہیں صرف ان خواتین کو جو شو کاز نوٹس ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہم نے یہاں پہ بریک لینی ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. بریک سے واپسی پر ہم بات کریں گے لائف سٹاک پر انکم ٹیکس لگانے کا پنجاب کا فیصلہ، مرکز کے اختیارات میں مداخلت، یہ وفاقی حکام کا کہنا ہے. اور IMF کی جو 39 کڑی شرائط ہیں اس کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، اور زرعی ٹیکس بل جو ہے صوبائی اسمبلیوں میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے. اور IMF کو پنجاب کے زرعی ٹیکس پر قانون پر اعتراض نہیں. سندھ نے ترامیم تیار کر لی ہے، بلوچستان اور KPK نے بھی حامی بھر لی. اس پر مزید ہم گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی شارٹ بریک کے بعد.